अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। मैं हूं शहीर अख्तर। एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं एक नई वीडियो एक नए टॉपिक के साथ। आज का जो हमारा मौजू है वो है टाइफाइड। टाइफाइड एक बहुत ही कॉमन बीमारी है पाकिस्तान में। कभी पाकिस्तान में इसका फैलाव बहुत ज़्यादा हो जाता है तो कभी कम हो जाता है। इसी हवाले से आज मेरे साथ मौजूद हैं बात करने के लिए डॉक्टर सैयद तहसीन अख्तर साहब। इनसे सवालात करूँगा, एंड तक देखिएगा वीडियो। डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बता दीजिए, ये टाइफाइड बुखार जो है ये होता क्या है? अच्छा, देखिए, बहुत सारे हमारे यहाँ बुखार की तो वजूहात बहुत सारी हैं, जिसमें अमूमन वायरल इन्फेक्शन भी होता है और मलेरिया भी होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होता है। तो टाइफाइड एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, यानी एक जरासीम होता है जो कि खाने के ज़रिए या पानी जो हम पीते हैं उसके ज़रिए चला जाता है जिस्म में, आंतों में, और वहाँ जा कर के वो इन्फेक्शन प्रोड्यूस करता है और उसके सबब से फिर टाइफाइड का बुखार शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, बुखार तो बहुत सारे होते हैं, इसकी पहचान क्या है कि ये जो बुखार हमें हुआ ये टाइफाइड है? अच्छा, हाँ, ये अच्छा सवाल है। हमारे माशरे में बहुत सारे मिथ्स हैं टाइफाइड के बारे में। जिसको बुखार ना भी हो तो वो कहता है मुझे पुराना बुखार टाइफाइड है, और भी कई एक हैं कि जिनको सिर्फ जिस्म में दर्द रहने लगता है तो वो ये समझते हैं कि पुराना टाइफाइड बुखार अंदर रह गया है, अब तक ख़त्म नहीं हुआ है। हमारे यहाँ टाइफाइड ना होने के बावजूद लोगों को टाइफाइड करके ट्रीट किया जाता है और अननेसेसरी उनके पैसा भी बर्बाद होता है और सेहत भी बर्बाद होती है। तो इसकी अगर पहचान पता हो तो ये मसला ना हो। मसला इसी वजह से पैदा होता है कि हम पहचान नहीं पाते कि ये टाइफाइड है कि नहीं, और हमारे यहाँ दस्तूर नहीं है कि हम कोई सी चीज़ की भी तशख़ीस के लिए जाएं। लोग ये समझते हैं कि नफ्स पे हाथ रखा पता चल जाए। तो पुराने ज़माने में कहानियाँ हैं ना कि बिल्ली के बांध दिया कमरे में, कहा कि एक खातून के बांध दिया है धागा, और वो धागा हकीम साहब को दे दिया, और हकीम साहब बता दिया करते थे कि भाई मरीज़ा को ये बीमारी है। एक दफ़ा किसी ने शरारत से बिल्ली के बांध करके उनको पकड़ा दिया तो उन्होंने फ़ौरन कह दिया कि भाई मरीज़ा तो हामला है। तो ये इस तरह से फिर लतीफ़े मशहूर हो जाते हैं कि वो, हालांकि वो एक जिसके बांधा था वो बिल्ला था, तो उसके प्रेग्नेंट होने का भी सवाल पैदा नहीं होता। तो खैर, ये तो एक लतीफ़े के तौर पे ये मैंने बात बता दी। तो कहने का मकसद ये है कि नब्ज़ देख कर के किसी को टाइफाइड नहीं बताया जा सकता और ना ही बुखार देख के किसी को बताया। हाँ, कुछ अलामात होती हैं जिससे शकूक पैदा होते हैं कि ये शायद टाइफाइड है। टाइफाइड की इब्तिदा बुखार से होती है और हल्के बुखार से होती है। रफ्ता रफ्ता ये बुखार तेज़ होता है। ख़ुसूसन बच्चों में अगर टाइफाइड होता है तो वो डायरिया के साथ भी हो सकता है, और टाइफाइड बाज़ लोगों को खांसी के साथ भी हो सकता है। और टाइफाइड में जैसे मैंने कहा कि बुखार आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, और जब बढ़ता चला जाता है 103 104 तक पहुंच जाता है तो ये वापस नॉर्मल पे नहीं आता, चाहे आप कितने ही बुखार उतारने की दवा ले लें। अगर इसमें फ्लक्चुएशन होती भी है तो सिर्फ 1 डिग्री की, यानी अगर किसी को 104 है तो 103 हो जाएगा, 103 है तो 102 पे आ जाएगा। इससे ज़्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होती है। बहुत ज़्यादा भी आप अद्वियात ले लें और उसको यानी आईवी पैनाडोल या ब्रूफेन का इस्तेमाल कर लें तो भी जो बेस लाइन है यानी 98 का टेम्परेचर वो कभी टच नहीं करेगा। तो ये एक पहचान होती है। फिर एक चीज़ और होती है जिसको हम कहते हैं कि जब 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, 1 डिग्री फ़ारेनहाइट जब बढ़ता है तो उससे 10 पल्स बढ़ना चाहिए। नॉर्मल पल्स जो है हमारे यहाँ हम जो लेते हैं वो 60 से लेके 100 तक होता है। तो फ़र्ज़ करें कि किसी का नॉर्मल पल्स 70 पे रहता है, तो अगर उसका टेम्परेचर 1 डिग्री बढ़ा है तो 80 पे हो जाएगा, 2 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा है
تو وہ 90 پہ چلا جائے گا. اس ریشو کے ساتھ بڑھنا چاہیے پلس. تو ٹائیفائڈ میں اس ریشو کے ساتھ نہیں بڑھتا بلکہ کم بڑھتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ریلیٹو بریڈی کارڈیا. صحیح. تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ 104 بخار ہے تو تقریباً 60 پلس بڑھ جانا چاہیے. اگر کسی کا 60 ہے تھا بیس لائن پہ تو 120 ہو جانا چاہیے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ 104 بخار کے ساتھ پلس 105 ہے 106 ہے تو ہم اس کو ریلیٹو بریڈی کارڈیا پھر گردانتے ہیں اور یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے. لیکن ضروری نہیں کہ صرف ٹائیفائڈ میں ریلیٹو بریڈی کارڈیا ہو, چند اور فیور میں بھی اسی طرح سے ریلیٹو بریڈی کارڈیا ہوتا ہے اور خصوصاً وائرل فیور میں بھی ہوتا ہے. تو لہٰذا صرف اس بنا پر نہیں. تو یہ کچھ علامات اور ہیں کہ جیسے اگر آپ زبان دیکھیں ایسے مریض کی تو وہ جو زبان ہوگی وہ سینٹرلی جو اس کا درمیانی حصہ ہوگا وہ سفید کوٹڈ ہوگا اور اس کی جو کنارے ہوں گے وہ سرخ ہوں گے. تو یہ بھی ایک پہچان ہوتی ہے. لیکن اور بھی بخار میں اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. تو جہاں شک پیدا ہوتا ہے نا وہاں سے پھر ہم ٹائیفائڈ اس کو سسپیکٹ کر کے پھر ہم انویسٹیگیشن پہ چلے جاتے ہیں تو پھر ڈائگنوس. اس کے علاوہ اور بھی کئی علامات ہیں جو کہ ایگزامن کر کے دیکھی جا سکتی ہیں. اسپلین پیلپیبل ہو سکتی ہے, جو تلی ہوتی ہے اسی طرح سے تلی کا تھوڑا سا بڑھ جانا, اور جگر بھی کبھی کبھار تھوڑا بہت بڑھ سکتا ہے. اس کے علاوہ کچھ ریش اپیئر ہوتے ہیں, وہ بھی بہت کامن ہے, بہت ساروں میں ہوتے ہیں, لیکن یہ سیکنڈ ویک میں ایک ریش اپیئر ہوتے ہیں جن کو ہم روز اسپاٹ کہتے ہیں. تو اس طرح کے لال رنگ کے دھبے جسم پہ خاص کر کے آپ کے سینے پیٹ پہ اور پیٹھ پہ آ سکتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جن کو فزیشین جب دیکھتا ہے سسپیکٹ کرتا ہے کہ ہاں یہ پاسبلٹی ہے ٹائیفائڈ کی. اب پاسبلٹی کو کنفرم کرنے کے لیے پھر وہ ٹیسٹ پہ چلے جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, بخار کا بگڑ جانا کیا یہ ٹائیفائڈ ہے؟ ہاں, یہ ایک اور مت ہے کہ بخار صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا اور جب ٹریٹ نہیں کیا تو خراب ہو گیا اور خراب ہو کر کے ٹائیفائڈ بن گیا. یہ بڑا مت ہے اور کافی عرصے تک برقرار رہا تھا. اب اس میں کمی آ رہی ہے جب تک جیسے جیسے لوگ پڑھے لکھ رہے ہیں اور ان کی عقل شعور میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس میں کمی آ رہی ہے. لیکن ابھی تک یہ متس برقرار ہے کہ ٹائیفائڈ تھا, صحیح طریقے سے علاج نہیں ہوا تو وہ بگڑ کر عام بخار تھا, اب کسی نے اس کو صحیح طرح سے علاج نہیں کیا تو اب بگڑ کے ٹائیفائڈ ہو گیا ہے. تو یہ یاد رکھیے ٹائیفائڈ پہلے دن سے ٹائیفائڈ ہوتا ہے, یہ بگڑ کر کے نہیں ہوتا. صحیح ہے, ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے, ہمارے یہاں پاکستان میں ایک ٹائیفیڈوٹ نامی ٹیسٹ کیا جاتا ہے ٹائیفائڈ کے لیے, یہ آپ نے بہترین سوال کیا ہے. دیکھیے ٹائیفیڈوٹ ایک ایسا ٹیسٹ ہے جو کہ ٹائیفائڈ کے لیے کیا جاتا تھا. اچھا. لیکن ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. صحیح ہے. ہاں, یہ تھا اور ممالک کے لیے ہے لیکن ہمارے یہاں کیا جاتا ہے. کیوں کیا جاتا ہے اس کے متعلق تو میں صرف یہ بات کر سکتا ہوں کہ عام ڈاکٹر سے لے کر کے جنرل پبلک تک اویئرنیس نہیں ہے, جس کی وجہ سے یہ بیکار ٹیسٹ کرا کے مریضوں کے نہ صرف پیسے ضائع کیے جاتے ہیں بلکہ غلط ڈائگنوسس کر کے ان کی ٹریٹمنٹ بھی غلط کی جاتی ہے اور صحت برباد, پیسہ برباد دونوں. یہ عموماً جو بڑی لیبز ہیں نا پاکستان میں وہ یہ ٹیسٹ کرتی ہی نہیں ہے. انہوں نے اس ٹیسٹ پر پابندی لگا دی ہے اور خاص کر کے میں بڑی 2 لیب کا نام بھی لے لیتا ہوں آپ کو. ایک آغا خان کی لیب ہے جو کہ یہ ٹیسٹ نہیں کرتی ہے اور دوسری ڈاؤ کی لیب ہے, یہ ٹیسٹ نہیں کرتی ہے. باقی دوسری لیبز اب بھی کر رہی ہیں, وہ اس لیے کرتی ہیں کہ ڈیمانڈ آتی ہے. اب یہ ڈیمانڈ کس کی طرف سے آتی ہے, کون ڈاکٹر یہ لکھتے ہیں؟ تو جو بھی پڑھے لکھے ڈاکٹر ہیں, میری مراد پڑھے لکھے سے یہ ہے کہ جو کہ اب تک پڑھتے لکھتے ہیں اور دنیا میں کیا نئی ریسرچ ہو رہی ہے اس کو پڑھتے رہتے ہیں, تو وہ تو یہ ٹیسٹ نہیں کراتے. لیکن جنہوں نے بالکل کئی سال پہلے جب MBBS کیا تھا تو اس کے بعد سے کتاب کی شکل نہیں دیکھی, انہوں نے اس کو طاق نسیان پہ رکھ دیا ہے, تو لہٰذا وہ اب بھی یہی ٹیسٹ کراتے ہیں. اور پھر ہمارے یہاں چونکہ کچھ ایسے لوگ بھی ڈاکٹر بن کے بیٹھے ہوئے ہیں جن میں ڈاکٹر
صرف مطلب ہے میں کیا ان کو کہوں، کویکس کہوں، جعلی ڈاکٹر کہوں، کیا کہوں، تو دھڑلے سے وہ پریکٹس بھی کر رہے ہیں ماشاءاللہ اس ملک میں، اور وہ بھی پھر یہ غلط ٹیسٹ لکھ رہے ہیں. تو یہ غلط ٹیسٹ، حالانکہ گورنمنٹ آف سندھ کا اس پہ باقاعدہ ایک نوٹیفیکیشن ہے کہ یہ ٹیسٹ نہیں کیا جائے گا. اچھا جی سرکاری طور پہ بھی اس کی ممانعت ہے اور اس پہ سزا ہے، لیکن پھر بھی دھڑلے سے یہ ٹائفی ڈاٹ نامی ٹیسٹ ہوتا ہے. یہ اس کا آپ اندازہ لگائیے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کے کیا وجوہات ہیں کہ اس کو بین کیا گیا ہے. یعنی دیکھیے، اگر آپ کا ٹیسٹ میں کرا لوں، آپ بالکل اچھے بچے ہیں، بالکل کوئی آپ کو تکلیف نہیں ہے، آپ کا کرا لوں پازیٹیو آ جائے گا. اچھا. اور ایک جو ٹائیفائڈ کا مریض ہے، پروون کہ ہم نے اس کا بلڈ کلچر کرا دیا، ٹائیفائڈ آ گیا، اس کا ٹائفی ڈاٹ کرا لیں، نیگیٹو آ جائے گا. اچھا. تو جب اتنا فالس پازیٹیو اور فالس نیگیٹو ریزلٹ ہے تو اس کی بنا پر کہا گیا کہ بھائی اس ٹیسٹ کی وقت نہیں ہے، کوئی اس کی اب کریڈیبلٹی نہیں رہی، تو اس کو ختم کر دیا جائے، کیونکہ اس سے غلط ڈائگنوسس ہو رہے ہیں. تو مس ڈائگنوسس بھی ہو رہے ہیں اور غلط ڈائگنوسس بھی ہو رہے ہیں، تو اس کو ختم کیا جائے. اسی بنا پر اس پہ کافی ریسرچ ہوئی ہیں، بہت ساری، پاکستان میں بھی، پاکستان سے باہر بھی، اور اس کو آبسلیٹ ختم کر دیا گیا، متروک کر دیا گیا ہے. لیکن وہی ہے نا کہ ہم اس وقت تک نہیں جاتے جب تک کہ ہمارے سر پہ کو لے کے ڈنڈا نہ کھڑا ہو نا، ہم اس سے باز نہیں آتے. اور یہ ٹیسٹ اب بھی ہو رہا ہے. تو لیکن پبلک کو اویئرنیس ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ڈاکٹر لکھ دے تو وہ پبلک خود ڈاکٹر سے کہے کہ ڈاکٹر صاحب یہ ٹیسٹ تو متروک ہو چکا ہے، یہ نہیں کرائیں، آپ کوئی ایسا ٹیسٹ کرا دیں جس کو کنفرم جو ڈائگنوسس کر لے. تو میری عوام سے تو یہی گزارش ہے کہ اس چیزوں کو دیکھیں جہاں آپ اور چیزیں دیکھتے ہیں تو جان کر کے جینا سیکھیے. یہ جو 24 گھنٹے کی زندگی ہے کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے جتنے علوم کی ضرورت ہے اس کا سیکھنا فرض ہے. صرف نماز اور روزہ اور حج اور زکوٰۃ کس طرح ادا کرنا ہے اس کا سیکھنا فرض نہیں ہے، بلکہ 24 گھنٹے کی زندگی کیسے صحیح طریقے سے گزاری جائے، ہر لحاظ سے، گھر میں کیسی گزاری جائے، باہر کیسی گزاری جائے، بیماری کے ایام میں کیسی گزاری جائے، کیا کھانا ہے، کیا پہننا ہے، کیا اوڑھنا ہے، یہ سب کا علم حاصل کرنا فرض ہے. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ ٹائفی ڈاٹ تو ٹیسٹ نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی ہو رہا ہے ہمارے ملک میں، لیکن کون سا ٹیسٹ ہے جو ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے کیا جائے؟ ٹائیفائڈ کی تشخیص کے لیے صرف ایک ہی ٹیسٹ ہے، اور وہ ہم عموماً جو کرتے ہیں وہ ہے بلڈ کلچر. اور اس کو اینٹی بائیوٹک شروع ہونے سے پہلے کرا لینا چاہیے جہاں آپ سسپیکٹ کرتے ہیں. ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ مریض خود پہلے اینٹی بائیوٹک لے لیتا ہے ڈے 1 ہی، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بہت نالج ہے اور فلاں اینٹی بائیوٹک لے لی جائے تو بہت ہی فائدہ ہو جاتا ہے. تو یہ تو مریض خود کرتے ہیں، اور اگر مریض خود نہ کریں تو ہمارے ہاں جو نان میٹرک پاس میڈیکل اسٹور پہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب سے بڑے ڈاکٹر ہیں، وہ اس کو کہتے ہیں بھائی یہ کھا لو، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے. اور پھر اگر وہ غلطی سے ڈاکٹر کے پاس چلا جائے تو پتہ نہیں وہ ڈاکٹر اصلی ہے کہ نقلی ہے، یہ پتہ نہیں ہوتا، تو وہاں پھر ایک اور مسئلہ ہوتا ہے. تو جب تک وہ ہم تک پہنچتا ہے وہ تختہ مشق بن چکا ہوتا ہے، اور ہمارے لیے بہت مشکل ہو جاتی ہے کہ اب اس کا کلچر کرائیں تو شاید پازیٹیو نہ آئے. تو اس وجہ سے عوام کے لیے تو یہی ہے کہ بخار کو اپنے خود دیکھیں، اگر وہ جیسے میں نے نشانی بتائی گریجولی بڑھتا جا رہا ہے، پیناڈول یا اس طرح کی اور دوائیں لینے سے کنٹرول میں نہیں آ رہا بلکہ نارمل بھی ٹچ نہیں کر رہا، پلس اس لحاظ سے نہیں بڑھ رہی ہے، ہر ڈگری پر، ہر ڈگری جو ہم فارن ہائٹ لیتے ہیں اس پہ 10 نہیں بڑھ رہی ہے، اور زبان جو ہے وہ سفیدی مائل ہو گئی ہے درمیان سے، اور اس کی جو پیریفری کنارے ہیں وہ ریڈ ہیں، اور طبیعت دن بدن گرتی چلی جا رہی ہے. تو فوری طور پہ ڈاکٹر سے رجوع کرنا چاہیے، اور کوشش کریں کہ ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے ڈاکٹر کی معلومات بھی حاصل کر لیں کہ سند یافتہ ہے یا غیر سند یافتہ ہے. صحیح ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا. ناظرین یہ تھی آج کی ویڈیو ٹائیفائڈ کے حوالے سے، امید کرتا ہوں آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی. آپ سے ملاقات ہوگی کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم.